جلوائے ذات کے دم ہم کو دکھانے آئے، جلوائے ذات کے دم ہم کو دکھانے آئے، اور پھر چادر کل متانے آئے، جلوائے ذات کے دم ہم کو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. Respectable audience, and honorable participants of this Milad dinner, as I have already expressed, that this is just an incident for me to be invited by Mr. Hanif Mustafavi to utter a few words in this dinner, because as far as I knew, it was never included in this schedule. And I came here just to relax, to sit with you in a very relaxing mood and to enjoy the Milad dinner with you. And secondly, I am totally confused that the master of ceremony was conducting the whole program in English, and all of a sudden the speeches has been started in Urdu. So I am sandwiched between English and Urdu. I don't know what to say, in which language to say. So I would be happy if you allow me to say a few words in English. But if you want me to say something in Urdu, I have no objection. If we just continue for a while in English, I think majority present here in this Milad dinner, they won't feel any problem in understanding English. But I would prefer to get your opinion, because this is the responsibility of organizers. The master of ceremony was dealing the matter in English. So, ji, but you will prefer in Urdu. Achha, okay. Okay, that's better. I will say, inshallah, I will express myself in Urdu as per your wish. But basic problem is that not only the people of Pakistan want to listen to me and want to understand the reality of Islam, much, much more, a very larger number of Muslim Ummah outside Pakistan, now a time has come, they are always anxious and waiting to know something from me about Islam. And the only language to communicate with them, and only language to make them understand, so this is only media of communication is English, and for Arab world that is Arabic. So, since this is primarily for our Pakistani brothers, not for the foreigners, I would like and I would love to explain a single point in Urdu. Just, I would like to elaborate, to explain, to analyze just single point
Why celebration of Miladun Nabi? Just this single point. Not in the light of Quran, not in the light of Hadith and Sunnah, not in the light of the classical literature written by the classical authorities of Islam. I have written lots and lots of books on these aspects, and you can find uncountable and numerous evidences, arguments, discussions in my books and in my cassettes. But today, I will discuss this subject in a completely different angle, just in a rational way. Why do we celebrate Mawlidun Nabi? And why celebrations? Does celebration find any place in the basic teachings of Islam or not? Whether celebrations are permissible in classical teachings of Quran and Sunnah or not, or just the culture of celebration has only emerged from Indian subcontinent, and it cannot be substantiated, and it does not get any fundamental support from the original teachings of Islam. So I'm going to take this single point rationally. We will try to do a critical analysis of this single point on the subject. تو موضوع آپ سمجھ گئے کہ میلاد النبی پر سیلیبریشنز، یہ جو جشن ہوتے ہیں اور اس کو بطور جشن منایا جانا، اس کی ریلیونس اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس کو میں ایک ریشنل عقلی نقطہ نظر سے یہ نقطہ سمجھاتا ہوں. اور اسلام دین عقل ہے، یعنی اسلام دین فطرت ہے، اور دین فطرت ہونے کا معنی یہ ہے کہ عقل سلیم جس چیز کو مانتی اور طلب کرتی ہے، اسلام نے وہی کچھ دیا ہے. اسلام میں اور عقل سلیم میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لحاظ سے بیلنس رکھا ہے. The most balanced religion in the world. اس کے اندر کوئی چیز unbalanced نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں قطعاً کسی قسم کی ایکسٹریمزم نہیں ہے، کیونکہ ایکسٹریمزم انبیلنسڈ ایٹیچیوڈ سے جنم لیتی ہے. جو پرسنالٹیز اور جو مینٹیلٹیز انبیلنسڈ ہوتی ہیں وہی ایکسٹریم ہوتی ہیں، اور اسی ایکسٹریمزم سے پھر ریڈیکلزم اور ٹیررزم کے بیہیویئرز وجود میں آتے ہیں. یہ برسبیل تذکرہ ایک بات آ گئی، اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، اور میں دو جملے بڑے پتے کے یہاں بتا دوں. دنیا کی ساری قوتیں اور طاقتیں مغرب سے لے کے مشرق تک جو دنیا سے ریڈیکلزم اور ٹیررزم کو ختم کرنا چاہتی ہیں، جو ٹیررزم کو مٹانے پر تلی ہوئی ہیں، ملک کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی، اور پاکستان سے باہر مغربی دنیا کے بڑے لوگ. یہ بات میں ورلڈ وائڈ ویژن، یہ بات میں جب کوئی بات میں کرتا ہوں تو صاف ظاہر ہے کوئی سنی سنائی بات نہیں ہوتی، وہ بیسڈ آن فیکٹس اینڈ ریئلٹیز ہوتا ہے. اور ایسے فیکٹس اور ریئلٹیز ہوتی ہیں کہ جو ریبٹیبل ہی نہیں ہوتے. برطانوی حکومت کی ٹاپ کی اتھارٹیز اور وہ جو اسپیشل اتھارٹیز ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی، یہاں بھی ہوتی ہیں نا اسپیشل اتھارٹیز جو پرفارم کرتی ہیں ایکچولی
اتھارٹی ان کے پاس ہوتی ہے، وہی پرفارم کرتی ہیں، مگر وہ بیہائنڈ دا کرٹنز ہوتی ہیں، جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ ٹاپ لیول کی اتھارٹیز اور ان کی ہیڈ along with 2 other members، ایک پوری کمیٹی مجھے ملنے کے لیے آئی۔ لندن قیام کے دوران میری رہائش گاہ پر منہاج القرآن کے آفس میں نے ٹائم دیا، کو 3-3.5 گھنٹے میٹنگ ہوئی، اور میں نے ان سے جو باتیں 3 گھنٹے میں کہیں، جب وہ گئے بہت اچھے اور بہت اعلیٰ ریمارکس دیے انہوں نے، بہت اچھے اور بہت اعلیٰ ریمارکس دیے، مگر اس میں ایک جو ریمارکس تھا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک، سارے ہی اچھے تھے، کمنٹ کیے بہت اچھے، ان میں ایک کمنٹ یہ تھا کہ یہ شخص اول تا آخر، ظاہر تا باطن سچا ہے، ٹروتھفل ہے، یہ شخص سچا ہے۔ اور پھر ریزن بتائی کیوں۔ انہوں نے کہا کہ اس نے جان کر کے ہم کون ہیں، کس سطح کے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ نہیں تھے ہم، جان کر کے ہم کون ہیں، اس نے وہ باتیں ہم سے کہی ہیں جن باتوں کو کہتے ہوئے اسے علم تھا کہ ہم سننا نہیں چاہیں گے، ہم وہ باتیں سننا پسند، ہمارے کان ان باتوں کے سننے کے عادی نہیں ہیں، ہم پسند نہیں کرتے، اس نے وہ باتیں کہی ہیں، لہذا یہ شخص سچا ہے۔ دس واز ون آف دیئر کمنٹس۔ میں اسی قسم کی ایک بات کہہ رہا ہوں، اسی قسم کی۔ دنیا میں جو لوگ دہشت گردی کو، ایکسٹریم اور ٹیررزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھ لیں دہشت گردی اور ایکسٹریمزم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یکلخت کسی کیمیکل کے ذریعے زمین سے ودن 24 آورز وجود میں آ جائے، نہیں، یہ ایک بڑا لمبا فینومینا ہے۔ اسلام کی ایک انٹرپریٹیشن ہے کنزرویٹو انٹرپریٹیشن، اور ایک ہے لبرل انٹرپریٹیشن۔ کنزرویٹو انٹرپریٹیشن، کچھ لوگ اسلام کی کنزرویٹو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں عرب اور عجم میں، یہاں بھی اور باہر بھی۔ کچھ لوگ اسلام کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں لبرل، بیسڈ آن ریزننگ، لاجک پر، ریزننگ پر، انالوجی پر، ریشنل انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اور کنزرویٹو انٹرپریٹیشن کرنے والے ٹوٹلی ارریشنل کرتے ہیں، وہ ریشنلزم کو، عقلیت کو، استدلال کو، ڈیڈکٹیو نالج کو، استنباط کو، دلیل کو، قیاس کو وہ گنجائش نہیں دیتے، دخل نہیں دیتے اس کا۔ تو جو لوگ کنزرویٹو انٹرپریٹیشن کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، انہی میں سے ایکسٹریمزم جنم لیتی ہے۔ ایکسٹریمزم کسی لبرل انٹرپریٹیشن کے رزلٹ میں نہیں آتی، یہ ایمرج کرتی ہے آؤٹ آف کنزرویٹزم، ایکسٹریمسٹک ویو آ جاتا ہے آن اسلام، اور جو ایکسٹریمسٹک ہو جاتے ہیں، ایکسٹریمسٹ کہلاتے ہیں۔ یہ 2 لیولز کنسیپچول، فلسافیکل اور اکیڈیمک ہیں تھاٹ میں، کہ اسلام کے تصورات کی تعبیر ہے، کنزرویٹو تعبیر ہے، ایکسٹریمسٹک تعبیر ہے۔ یہ 2 چیزیں پریکٹیکل نہیں ہیں، کنسیپچول ہیں۔ جو لوگ کنزرویٹو ہوتے ہیں وہی ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں۔ یہ 2 جمع 2 4 کی بات ہے۔ کرسچینٹی کی تاریخ میں بھی فنڈامنٹلسٹ ایک اصطلاح چلی تھی، اور یاد رکھ لیں فنڈامنٹلزم یہ ٹرم تاریخ میں کبھی بھی مسلمانوں کے لیے ایجاد نہیں ہوئی تھی، کبھی بھی۔ انسائکلوپیڈیا امریکانا، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، ویسٹرن ورلڈ کے انسائکلوپیڈیاز میں اگر فنڈامنٹلزم اس کی ٹرم کی ہسٹری پڑھیں انسائکلوپیڈیاز میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج سے 90 سال پہلے 1920-21 میں کرسچنز کے اندر ایک گروپ تھا جو کنزرویٹو انٹرپریٹیشن کرتے تھے اور ایکسٹریمسٹک، ان کو سائنٹیفک اور لبرل ویوز رکھنے والے کرسچنز نے فنڈامنٹلز کا نام دیا تھا، فنڈامنٹلسٹس۔
یہ ٹرم ان کے لیے یوز کی تھی، وہ چرچ میں اسموکنگ کو جائز نہیں کہتے تھے. دے ور اگینسٹ اسموکنگ اینڈ سرٹن ادر پریکٹسز اینڈ ہیبٹس. ان کو فنڈامنٹلسٹ کہا گیا تھا. یہ ٹرم ان کی ہسٹری میں ایجاد ہوئی. آج اس دنیا میں کوئی فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے، اب ساری فنڈامنٹلزم اسلام میں ہے. اب ساری فنڈامنٹلزم اسلام میں ہے. بدقسمتی ہے جن کو طاقت اور غلبہ مل جاتا ہے، پھر وہ جو چاہیں کہتی پھریں اور کرتی پھریں. اور جو قومیں ترقی نہ کر سکیں، ان کے ترقی نہ کر سکنے کے جرم کی پاداش اور سزا یہی ہوتی ہے جو ہو رہا ہے امت مسلمہ کے ساتھ. جو عیاشی میں پڑ جائیں قومیں اور علم کو چھوڑ دیں اور اکنامک سٹیبلٹی کو چھوڑ دیں اور اپنے پیسے بجائے جنریٹ کرنے کے ٹیکنالوجی کو وہ باہر دنیا کے ملکوں میں رکھ دیں اور جا کے جوئے کھیلیں، عیاشیاں کریں اور محلات بنائیں اور عیاشیوں پہ پیسہ خرچ کریں، اور علم اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹس، ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ان کی ترجیحات میں نہ رہے، تو پھر یہ جو جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہ اسی کی سزا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. خیر، تو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دو ایٹیچیوڈز ہیں، کنسیپچول، ریشنل، انٹلیکچول. کنزرویٹزم یعنی تنگ نظری، تو اسلام کی تعبیر تنگ نظری کی بنا پر، اور دوسرا اس کے نتیجے میں انتہا پسندی، ایکسٹریمزم. تو انتہا پسندی تنگ نظری سے نکلتی ہے، کہیں اور سے نہیں آتی. جب یہ دو چیزیں برقرار ہوں سوسائٹی میں تو یاد رکھ لیں اسی انتہا پسندی کے ایٹیچیوڈ سے ریڈیکلزم جنم لیتی ہے. اسی سے ریڈیکلزم جنم لیتی ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ بڑے ریڈیکل ہیں اور ایکٹیوسٹ ہیں اور ریڈیکلز ہیں. ریڈیکلزم کہیں اور سے نہیں آتی، وہ اس ایکسٹریمزم سے آتی ہے. اور جب لوگ ریڈیکل ہوتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگوں کو ٹیررسٹ بنایا جاتا ہے. تو ریڈیکل اور ٹیررزم یہ دو پریکٹیکل سٹیپس ہیں، لیولز ہیں. اور جب لوگ ٹیررسٹ ہوتے ہیں تو اس میں کئی طرح کے بیہیویئر شامل ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے سوشولوجیکل ریزنز بھی ہوتی ہیں، ایکولوجیکل ریزنز بھی ہوتی ہیں، بایولوجیکل ریزنز بھی ہوتی ہیں، سائیکیٹرک ریزنز بھی ہوتی ہیں، اکنامک ریزنز بھی ہوتی ہیں. اس کے پیچھے بہت سے اسباب شامل ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو ایڈریس نہ کیا جائے تو پھر وہ سارے اسباب مل کر انسان کو، ریڈیکل تو طبیعت ہو ہی گئی ہوئی تھی، اس سے پھر وہ ٹیررسٹ جنم لیتے ہیں. اب جو بات خاص جو میں نے کہا، ان باتوں میں سے اس قسم کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے وہ لوگ جنہوں نے ایک ہنگامہ محشر بپا کر رکھا ہے، دنیا سے دہشت گردی کے خاتمے کا ایک ہنگامہ بپا کر رکھا ہے، میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ علی وجہ البصیرت، علی وجہ التحقیق، علی وجہ العلم، علی وجہ المشاہدہ، یہ ساری چیزوں کی بنیاد پر بات کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کا ٹھیکہ لینے والے پوری دنیا میں، ساری دنیا میں انتہا پسندی اور کنزرویٹزم، تنگ نظری کے ہر نقطہ نظر کو مکمل سپانسر کر رہے ہیں. جو جڑیں ہیں اور تنے ہیں ان کو سپانسر کیا جا رہا ہے، اور پھر اس درخت پر جب پھل پیدا ہوتا ہے دہشت گردی کا، اس کو کاٹا جا رہا ہے. ہم دہشت گردی کو ختم کر کے دم لیں گے. دہشت گردی جہاں سے آتی ہے اس کے سپانسر ہی وہ خود ہیں، اور آج کے دن تک انہوں نے اپنا ایٹیچیوڈ نہیں بدلا. چونکہ وہ جو کنزرویٹیوز اور ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، دے آر آلویز ان دیئر یوز، وہ ہر وقت ان کے زیر استعمال رہتے ہیں. ان کو سپانسر بھی کیا جاتا ہے، برقرار بھی رکھا جاتا ہے، استعمال بھی کیا جاتا ہے. کبھی کبھی جب ہنگامہ بہت بڑھتا ہے تو انہیں معطل بھی کیا جاتا ہے، سسپینڈ بھی کیا جاتا ہے، انہیں ٹرانسفر بھی کیا جاتا ہے، ڈسمس بھی کیا جاتا ہے، ریسٹور بھی کیا جاتا ہے، دوبارہ سروس پہ بحال بھی کیا جاتا ہے. یہ سارا کھیل ہے دنیا میں چل رہا ہے، اور یہ کھیل اس لیے کہ وہ لوگ ان کے خدمت گزار ہیں، یہی لوگ ان کا راستہ ہموار کرنے والے ہیں. تو یہ مل کر ایک مشترکہ گیم ہے
جو امت مسلمہ کے خلاف کھیلی جا رہی ہے. تو یہ میں نے عرض کیا، یہاں سے یہ بات چلی کہ یہ جو ایکسٹریمزم ہے یہ ان بیلنسڈ ایٹیچیوڈ ہے، غیر متوازن شخصیت سے جنم لیتی ہے. اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہر جگہ، ہر شے، ہر جہت میں توازن ہے. جہاں عدم توازن ہوگا وہ اسلام ہی نہیں ہے. جہاں عدم توازن ہوگا وہ اسلام ہی نہیں ہے، خواہ دین کے معاملے میں ہو خواہ دنیا کے معاملے میں ہو، خواہ عبادت میں ہو خواہ، جہاں عدم توازن ہوگا وہ خلاف اسلام ہے. اسلام کی خوبی ہے واسطاً امتاً واسطاً لتکونوا. اسلام دین وسط ہے، ماڈریشن کا دین ہے، بیلنسڈ دین ہے. لہٰذا یہ بنیادی نقطہ سمجھانے کے بعد آج کے حوالے سے جو بات کہنا چاہتا ہوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی شخصیت کو بھی متوازن بنایا ہے، بیلنسڈ پرسنالٹی بنائی ہے. اور اس شخصیت کے مختلف گوشے رکھے ہیں. آپ میں سے ہماری ہر ایک کی شخصیت کے مختلف ایسپیکٹ ہیں. وہ چند ایسپیکٹ گنواتا ہوں. وہ ہیں بایولوجیکل ایسپیکٹ، اس کو اردو میں ہم کہیں گے حیاتیاتی پہلو انسانی شخصیت کا. بولیے، حیاتیاتی پہلو، بایولوجیکل ایسپیکٹ. دوسرا گوشہ انسانی شخصیت کا ہے کلچرل ایسپیکٹ، ثقافتی پہلو. ثقافتی پہلو، اس میں سوشل ایسپیکٹ یعنی معاشرتی پہلو بھی اسی کے اندر شامل ہو جاتا ہے. معاشرتی پہلو اور وہ ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ ثقافتی پہلو بنتا ہے. تو سوشو کلچرل ایسپیکٹ. تیسرا گوشہ انسان کی جو ہیومن پرسنالٹی ہے اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے سائیکولوجیکل ایسپیکٹ، نفسیاتی پہلو. کیا؟ چوتھا گوشہ انسان کی شخصیت میں رکھا ہے سائیکیکل ایسپیکٹ. سائیکیکل ایسپیکٹ کو اردو میں کہیں گے انفسی پہلو. انفسی پہلو، سائیکولوجیکل، نفسیاتی پہلو، انفسی، سائیکیکل ایسپیکٹ. چار. پانچواں گوشہ، یہ چار ہی ہوئے تھے نا پہلے. پانچواں گوشہ انسانی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ٹرانسینڈنٹل ایسپیکٹ. ٹرانسینڈنٹل، یہ ماورائی پہلو، ٹرانسینڈنٹل ایسپیکٹ. اور چھٹا گوشہ انسانی شخصیت میں اللہ نے رکھا ہے اسپریچول ایسپیکٹ، روحانی پہلو. اگر اس کو اور میں باریکی سے انالائز کروں تو اس کے گوشے اور بڑھ بھی جاتے ہیں، مگر میں نے میجر ایریاز کور کر دیے. بعض اوقات ایک ایک گوشے کو دو حصوں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے، میجر حصے ہیں. اب خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ 6 یا 7 پہلو جو انسانی شخصیت کے ہیں، اللہ رب العزت کا حسن تخلیق اور حسن تقویم یہ ہے کہ ان 7 کے 7 گوشوں کے درمیان توازن رکھا ہے. توازن رکھا ہے. حیاتیاتی پہلو، اگر ایک گوشہ نظر انداز ہو جائے تو جیسے انسان کی شخصیت متوازن نہیں رہتی، وہاں اسلام پر عمل بھی غیر متوازن ہو جاتا ہے. اسلام کا عمل بھی غیر متوازن ہو جاتا ہے. حیاتیاتی پہلو کے ذریعے انسان کو کھانے پینے کا سلیقہ سکھایا، کھائے پیے پہنے، شادی بیاہ کرے، بچے ہوں، اور تمام ضروریات سردی گرمی میں جسم کی ضروریات، کھانے کی پینے کی، بیمار ہو جائے تو علاج معالجہ. اب اتنی مختصر سی چند باتوں سے آپ پورا مضمون سمجھ لیں گے کہ کیا کیا انسانی ضروریات ہیں زندگی کی، وہ ساری بایولوجیکل ایسپیکٹ کے اندر کور ہو جاتی ہیں، حیاتیاتی پہلو میں کور ہو جاتی ہیں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ حیاتیاتی پہلو ہی شروع کرنے والے ہیں. اور انہوں نے بلایا آپ کو اور مجھے حیاتیاتی پہلو میں تھا، اور اب شروع کر دیا سماعتی پہلو. سنانا شروع کر دیا. بلایا تھا کھلانے کے لیے، لگا دیا سنانے پر.
ابھی حیاتیاتی پہلو شروع ہونے والا، آپ کا ایکٹیو ہو جائے گا ابھی. تو یہ جو انسان کی بشری، جسمانی، مادی، میٹیریل، باڈیلی نیسیسٹیز ہیں لائف کی، وہ ساری فلفل ہوتی ہیں اور فلفل کرنا جائز ہے. اس لیے کھانا جائز ہے، پینا جائز ہے، پہننا جائز ہے، شادی جائز ہے، بچے اولاد، یہ سارا کچھ جائز ہے، مگر ہر ایک میں اعتدال رہے. کھانے کی اجازت دی مگر یہ نہ کہا کہ ایسا کھاؤ کہ ایل ڈی اے والے ٹرک لا کے آپ کو لے جائیں واپس، اتنا نہ کھاؤ. کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. اسراف انتہا پسندی کو کہتے ہیں، بے تحاشا کھانا. اور تعلیم کیا دی؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے بایولوجیکل ایسپیکٹ تمثیلاً فرمایا، تمثیلاً، کہ 7 آنتیں ہیں انسان کی. یہ لارج انٹسٹائن اور اسمال انٹسٹائن کے آگے حصے اور سٹیجز ہوں گی. ایک تمثیلاً فرمایا، تمثیلاً، کہ 7 آنتیں ہیں گویا، اور مومن کی شان ہے کہ 1 آنت بھر کے کھاتا ہے، 6 خالی چھوڑتا ہے، اور کافر کی شان ہے کہ 7 کی 7 بھر لیتا ہے. مطلب بے تحاشا کھانا، اس کو علامات کفر میں شامل کیا. اور تھوڑا کھانا جتنی انسان کے جسم کی ضرورت ہے، اور بے پناہ فیٹ نہ بنے، بے پناہ کولیسٹرول نہ بنے، اور بے پناہ اور اس کے نقصانات جو جسمانی کی صحت کے لیے ہوتے ہیں مضر، وہ کریٹ نہ ہو، وہ مومنانہ کھانا ہے. تو مومنانہ کھانا اور کافرانہ کھانا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جو دین و مذہب کا پرچار کرنے والے ہیں انہی کا کھانا کافرانہ کھانا ہوتا ہے. سب سے بڑھ کر کھاتے ہی وہ ہیں، چھوڑتے ہی نہیں. یعنی ہم الٹ ہو گئے، زندگی الٹ ہو گئی، نام دین کا لیتے ہیں اور عمل میں دین کی روح نہیں رہی. تو کھانے کے عمل میں بھی ایک دین ہے. اسی طرح بایولوجیکل ایسپیکٹ، اسی میں اولاد بھی ہے، تو اس میں بھی اعتدال رکھو. فرمایا اجازت دی بیویوں کی 1 کو شادی، اور میکسیمم اجازت بشرائط، with if you can fulfill the conditions، عدل اور انصاف کی، تو مشروط اجازت 4 تک. اور پھر فرمایا فواحدتاً، اور ترجیح یہی ہے کہ 1 پر اکتفا کرو. ذالک ادنیٰ اللہ تعالی، فرمایا 1 شادی بہتر ہے کہ تم، اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور اولت تحقیق ترجمہ کر رہا ہوں، بہتر ہے کہ بہت زیادہ عیالدار نہیں ہو جاؤ گے. اور ایک معنی ہے کہ زیادہ ہوں گی تو ظلم کی طرف جھکو گے نہیں، ایک طرف مائل ہوگے، ایک طرف نگلیکٹ ہو جائے گی. تو اولاد میں بھی زیادہ عیالدار نہ ہونا. ایک حدیث پکڑ لی ہے. کس کام پہ لگے ہوئے ہیں آپ جی؟ کیا کام کرتے ہیں؟ روزگار کوئی نہیں، جاب نہیں، بے روزگار ہیں. تو پھر کیا کام ہے جی؟ بس حضور کی امت بڑھا رہا ہوں. جتنے غریب لوگوں کو دیکھیں، 7 8 10 10 12 بچے، بیویوں کو بچوں کی پروڈکشن کی مشین بنا دیا ہے. ظلم کی انتہا ہے، نہ ان کی جان کی فکر، نہ ان کی صحت کی فکر. مرد کا کیا جاتا ہے؟ ایک وزٹ ہے، جسٹ 1 وزٹ. 9 مہینے اس بیچاری نے بچہ اٹھانا اور ساری تکلیفیں تولد تک اٹھانی. یہ ایٹیچیوڈ بھی خلاف اسلام ہے. وہ حقوق نسواں بل میں عورتوں کے حقوق کا کیا تحفظ ہوگا جو تحفظ اسلام نے کر دیا؟ اسلام کو تو آپ مسمار کر رہے ہیں، اسلام کو تو بل میں ڈال دیا آپ نے، بند کر دیا. تو حقوق کا کہاں تحفظ ہونا ہے؟ اب میں یہ اسلام بتا رہا ہوں کہ ان کو بچوں کے تولد پہ بھی اتنا زیادہ نہ کرو کہ ان کی جان پر، صحت پر، زندگی پر ظلم ہو. اس میں بھی اعتدال ہے، ہر چیز میں اعتدال. پھر کلچرل ایسپیکٹ ہے. اس کلچرل ایسپیکٹ میں پھر تعلیم ہے اور تعلیم کے ادارے، اکنامکس ہے اور اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں. اس کو پڑھنا ہے تو حال ہی میں میری ایک کتاب کل ہی چھپ کر آ گئی ہے، پرسوں، اقتصادیات اسلام، کوئی 3 4 500 صفحات کی ضخیم کتاب ہے. میری ایک سیریز ہے، ہاں 850 صفحات پر ہے، اقتصادیات، اسلامک اکنامکس، بیسک پرنسپلز. آپ کے لیے بڑی، آپ سب لوگوں کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے یہ میری ایک سیریز کا حصہ ہے. ایک سیریز ہے اقتصادیات اسلام،
دوسری کتاب ہے میری سیاسیات اسلام، خلافت و جمہوریت پر، تیسری کتاب ہے میری سماجیات اسلام، اسلامک سوشیالوجی، اور چوتھی ہے اخلاقیات اسلام، اسلامک موریلٹی۔ یہ 4 جلدوں کا کمپینڈیم ہے۔ اقتصادیات اسلام کل چھپ کے آئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اقتصادیات اسلام، اور انہوں نے شاید بتایا کہ ان تمام کتابوں میں میری اقتصادیات کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ سب اسلام کی اقتصادیات ہے۔ مطلب ہے میں اپنی تمام کتب اور اپنی کیسٹوں سے اپنا اقتصادی نظام نہیں چلاتا، ان کی کمائی میں نے اپنے اور اپنی فیملی پر حرام کر رکھی ہے۔ یہ سب حضور کی امت کے لیے وقف ہے۔ 850 صفحات کی کتاب ہے، اور یعنی یہ میرا ذریعہ میرا ذریعہ معاش نہیں ہے، حضور کے دین کی خدمت میرا ذریعہ معاش نہیں ہے۔ میرا ٹوٹا پھوٹا ذریعہ معاش وہی ہے جیسا آپ کا ہے، بزنس۔ صرف آپ میں اور مجھ میں اتنا فرق ہے، آپ کا بزنس اتنے بڑے ہوں گے، میرا ذرا اتنا سا ہوگا۔ میرے بزنس سے میری دال روٹی اور میری اولاد کی چل جاتی ہے، بچے پڑھ لیتے ہیں، دیٹس اٹ۔ آپ کو اللہ نے زیادہ برکت دی ہے، مگر یہ سارا کچھ یہ حضور کی امت اور دین اسلام کے لیے وقف ہے۔ میں بطور آتھر اور سپیکر نہیں لیتا ہوں رائلٹی کسی کتاب پر، 1 روپیہ نہیں لیتا، اور اگر لوں تو جتنا آپ پورا سال فیکٹری چلا کے کماتے ہیں میں 1 مہینے میں لے لوں۔ جس شخص کی 400 کے قریب کتب مطبوعہ ہوں اور 150 ملکوں میں بکتی ہوں، اور 6 سے 7 ہزار ٹاپکس پر اس کے خطابات ہوں، اور وہ پوری دنیا میں سیل ہوتے ہوں، وہ اگر اس کا 1/4 5واں حصہ بھی رائلٹی لے تو 25 30 40 لاکھ روپیہ مہینے کا کہیں نہیں گیا، میری انکم گھر بیٹھے آ جائے۔ 25 30 لاکھ مہینے کا کہیں نہیں، گھر بیٹھے آ جائے، مگر یہ سب حضور کی سنت کے تحت حرام کر رکھا ہے اپنے اوپر اور اپنی فیملی پر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ انسٹیٹیوشنز ہیں، اکنامکس، اس کو ڈیولپ کرنا، یہ کلچرل سوشو کلچرل ایسپیکٹ ہیں۔ تعلیم کے ادارے، اسکول بنانے، کالج بنانا، یونیورسٹیز بنانا، مارکیٹس بنانا، انڈسٹری ڈیولپ کرنا، ٹریڈ ڈیولپ کرنا، امپورٹ کرنا، ایکسپورٹ کرنا، یہ سارا انسان کی شخصیت کا یہ جو گوشہ ہے سوشو کلچرل ایسپیکٹ یا سوشو اکنامک اینڈ کلچرل ایسپیکٹ، یہ اس کے اندر رکھا ہے کہ وہ کمائے، مال کمائے، اس کو خرچ کرے اور خرچ کرنے کے طریقے وضع کرے۔ اسی کو جب میگنیفائی کرتے ہیں سوسائٹی میں تو وہ پوری اکنامک انڈسٹریز بن جاتی ہیں، ڈیولپمنٹ بن جاتی ہے، اور اسلام نے اس پر تعلیمات دی ہیں۔ یہ پوری کتاب اسلام کی تعلیمات پر ہی رکھی ہے جو اس ایسپیکٹ کو ڈیل کرتی ہے۔ پھر تیسرا ایسپیکٹ اللہ نے رکھا انسان کا سائیکولوجیکل ایسپیکٹ جو ہے نفسیاتی، وہ یہ ہے کہ انسان کے شعور اور تحت شعور، اس میں بھی بیلنس ہو۔ شعور اور تحت شعور، کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ اور انکانشیس مائنڈ، یہ جو لیولز ہیں شعور کے، ان میں بھی توازن و اعتدال ہو۔ کانشیس مائنڈ اس پر آپریٹ کرتی ہے انسان کی ایکچول نیچر، فطرت بالفعل، اور سب کانشیس مائنڈ پر آپریٹ کرتی ہے انسان کی پوٹینشل نیچر، فطرت بالقوہ۔ جو بالقوہ فطرت ہے یہ وہ فطرت ہے جو ہر ایک، جس کو آپ ضمیر بولتے ہیں، اگر زندہ ہو، اور کوشش یہی ہو رہی ہے کہ اس قوم کا ضمیر مردہ کر دیا جائے، یہ بہت بڑی کوشش ہو رہی ہے۔ جن قوموں کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر موج ہی موج ہوتی، اور پاکستان پر توجہ اس لیے زیادہ ہے اس مہم کے لیے کہ پاکستان امت مسلمہ کی اقوام میں سے سر فہرست آنے والی ان قوموں میں ہے کہ ساری خرابیوں برائیوں کے باوجود اگر کسی قوم کا ضمیر دین حق کے لیے آج بھی زندہ ہے تو سر فہرست پاکستان ہے۔ تو صاف ظاہر ہے پھر وہ ہتھ کنڈے بھی وہیں انہی ملکوں کے ہوتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نیکی کا جو جذبہ ہوتا ہے، ہر گناہگار سے گناہگار شخص کے اندر بھی ایک نیکی کا جذبہ ہے،
سارا سال گناہ کر کے اور گناہ کبیرہ کر کے ظلم کی انتہا کر کے حرام خوری کرنے والا شخص، جس کو آپ دیکھیں تو خبر اندازہ یہ ہو کہ اس میں تو نیکی کا کوئی ایک ذرہ بھی عنصر بھی نہیں ہوگا، وہ بھی کبھی کعبۃ اللہ کا غلاف تھامتا ہے، حج پہ جاتا ہے تو اس کے بھی 2 آنسو گر پڑتے ہیں، حجر اسود چومتے ہوئے حج پر مینا میں وہ جو روتا ہے، وہ رونے کا جو کیفیت ہے وہ کہاں سے جنم لیتی ہے؟ وہ اس کی سب کانشیس مائنڈ کے اندر ایک کیفیت جو دبی رہتی ہے، کہیں کہیں مواقع پر اس کو ظہور ملتا ہے۔ گناہگار سے گناہگار شخص بھی کبھی 27ویں کی رات، جو اتنا بڑا انبوہ ہوتا ہے انسانوں کا، اور وہ بڑے بڑے گناہگار لوگ، پاپی لوگ بھی آتے ہیں، مگر ایک دعا کے لمحے شریک ہوتے ہیں، اس وقت وہ بھی رو پڑتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کی رائے ونڈ میں بھی جو اتنا بڑا اجتماع ہو جاتا ہے، بوئے پناہ کس لیے جاتے ہیں؟ وہ تبلیغی جماعت کے نہیں ہوتے سارے، وہ جاتے ہیں جی دعا میں شرکت کے لیے گئے تھے کہ معافی کی دعا ہے، شاید بخشش ہو جائے۔ ہمارے ہاں 27ویں شب رمضان اتنی دنیا آتی ہے جس کا کوئی حد و حساب نہیں، وہ سارے منہاج القرآن کے ممبر نہیں ہوتے، جی قادری صاحب کے پاس جا رہے ہیں دعا کی شرکت کے لیے۔ وہ جو ایک ملکہ ہے، کبھی کبھی بیٹھے نعت سنتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، خطاب ہوتا ہے، کبھی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، کبھی ایک لرزہ سا طاری ہوتا ہے، کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جگنوں کی ایک چمک کی طرح۔ وہ جو کیفیت ابھرتی ہے وہ آپ کی سب کانشیس مائنڈ اور فطرت بالقوہ کے عکاسی ہوتی، نیچے سے ابھرتی، جو امتیاز کرتی ہے حق اور باطل، جھوٹ اور سچ، نیکی اور بدی، ان چیزوں میں۔ اور بالفعل شعور کی سطح پر جو راج ہے، راج وہ بدی کا رہتا ہے، عیاشی کا، شہوت کا، حرص کا، لالچ کا، بدکاری کا۔ وہ جو زین للناس حب الشہوات، ان کا راج شعور کی سطح پہ رہتا ہے، یہ ایک کشمکش رہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان دو میں بھی بیلنس پیدا کرو، ان دو میں بھی بیلنس پیدا کرو، نہ تو ساری دنیا گھر بار لذتیں آرام چاہتیں چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاؤ رہبانیت کرو، اور نہ سب اللہ کی راہ کے اس کے ذکر یاد کو عبادت کو چھوڑ کر دنیا میں غرق ہو جاؤ۔ اعتدال، بیلنس پیدا کرو، یہاں بھی بیلنس رکھا اور انسٹیٹیوشنز دیے تاکہ بیلنس ہو۔ اب چوتھا گوشہ آ رہا ہے جس کا تعلق اس سیلیبریشن کے ساتھ ہے، اور وہ ہے سائیکیکل ایسپیکٹ، انفسی پہلو۔ انفسی پہلو سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو 3 چیزوں سے نوازا ہے، انسانی شعور کو 3 چیزوں سے۔ ایک اس کے اندر ہے ارادہ، انٹینشن، ایک ہے ادراک، ادراک کو کہتے ہیں پرسیپشن، جاننا، انٹینشن ارادہ کرنا کسی کام کا، پرسیپشن کسی چیز کی حقیقت کو، خبر کو جاننا، معلوم کرنا، پرسیپشن۔ اور تیسری چیز جذبہ، جذبہ، ایموشن، سینٹیمنٹس، ایموشنز۔ ان 3 چیزوں کا مجموعہ انسانی شعور بنایا ہے۔ پرسیپشن کا جو گوشہ ہے، ادراک، یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ ڈسکوریز چاہتا ہے جس سے سائنسدان وجود میں آتے ہیں، فلاسفر وجود میں آتے ہیں، سائنٹسٹ بنتے ہیں۔ یہ کیمیکل ٹیکنالوجی میں پاکستان کا سرمایہ ہے، چند لوگ، گنتی کے لوگ جو باہر رہ گئے ہیں، ان میں سے ایک۔ اب تو معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی فرزند اب بڑا سائنسدان بننے کی غلطی کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ اور اس میں نے ابھی دیکھا کہ سرکار کے بڑے اعلیٰ افسران بھی بعض آئے بیٹھے ہیں، ابھی پہنچے ہیں، بڑے اعلیٰ افسران بھی بیٹھے ہیں۔ تو میں وہ جملہ، پتہ نہیں میرے اس جملے سے پہلے پہنچے یہ بات میری نظر اب پڑی ہے، بہت اعلیٰ افسران پنجاب میں اوپر کی سطح کے۔ تو میں یہ کر رہا ہوں کہ شاید آنے والے وقتوں میں کوئی پاکستان کا فرزند بڑا سائنسدان بننے کی غلطی کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ بھی سوچے گا۔ میں ایک آپ کو اپنا ذاتی زندگی کا ایک واقعہ سنا دوں، دلچسپ، ذاتی، یہ ہے اس تسلسل میں نہیں، مگر پاکستان کے حالات کے تناظر میں ایک مجھے پرانی بات یاد آ گئی۔ اس مضمون سے ریلیٹڈ نہیں ہے، مگر جو میسیج دے رہا ہوں اس میسیج سے ریلیٹڈ ہے۔ بعض اہل علم و ادب لوگوں کو یاد ہوگا کہ 1984 میں جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے
ایک تحریک چلائی تھی کہ یہ جنرل انتخابات نہیں ہونے چاہیے، صرف اہل علم لوگ وہ ووٹ دینے کا حق رکھیں اور شورا بنیں. یاد ہے 1984 کے زمانے میں، اور انہوں نے پاکستان میں سیمینار کروائے تاکہ اہل علم کا ایک کنسنسس ڈیولپ ہو. اس ضمن میں یہاں اواری ہوٹل میں ایک 3 روزہ سیمینار ہوا تھا، اور غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو قومی ڈائجسٹ الطاف حسن قریشی صاحب اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ ہوں گے، انہوں نے سپانسرشپ کی، یعنی وہ میزبان تھے سیمینار کے. قومی سیمینار اس کا نام تھا، اور جنرل ضیاء الحق مرحوم اس کو آخری سیشن 3 دن کے بعد جو آخری تھا اس کو پریزائڈ فرما رہے تھے. اس آخری سیشن میں 4 تقریریں تھیں، 3 دن ہو گئیں تقریریں. ایک تقریر اس میں اے کے بروہی کی تھی، جسٹس پرانے ایکس ریٹائرڈ جسٹس اے کے بروہی، پاکستان کے چند قابل فخر افراد میں سے تھے. دوسری ایک تقریر ایم خالد اسحاق کی تھی، کراچی والے. ایک تقریر ایس ایم ظفر کی تھی. ایک میری تقریر تھی. 4 ہمارے پیپرز تھے، ریسرچ پیپر، سپیچز. ایک خطبہ استقبالیہ تھا شاید الطاف حسن قریشی صاحب نے، اور پھر پریزیڈنٹ ضیاء الحق صاحب کا فائنل ایڈریس تھا. اسی طرح ہی تھا نا. اس سیشن پہ جب سیشن ختم ہوا، میری تقریر ہو گئی. اے کے بروئی صاحب کی اس دن میرے ساتھ ذاتی، اب 1984 کی بات ہے، میری عمر اس وقت میں 33ویں سال میں تھا. 51 کی پیدائش ہے، 61 71 81 اور 1984، یعنی 33واں سال تھا میری عمر کا، بالکل نوجوانی تھی. اے کے بروئی صاحب کی اور میری اس تقریب میں یہ بڑا بس ایک واقعہ ہے، بس سنا کے پھر بغیر کمنٹ کے مضمون پر چل پڑوں گا. بس ایک بات سنانا چاہتا ہوں، کیوں سنائیے آپ اس کو تولتے رہیے گا اور سوچتے رہیے گا. تو بروہی صاحب کی مجھ سے دوسری ملاقات تھی. ایک ملاقات پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں ہو چکی تھی 2 سال پہلے، جب میں پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں پڑھاتا تھا ایز لیکچرر. یہ بھی میرے پی ایچ ڈی کرنے سے پہلے، پی ایچ ڈی میری 85 86 میں ہوئی ہے، پھر ڈاکٹر ہوا، پھر اس کے بعد آگے پھر پارٹ ٹائم پڑھاتا رہا. تو پہلی ملاقات وہاں ہوئی تھی، انہوں نے میری اور گفتگو سنی تھی میری. یہ دوسری ملاقات تھی، انہوں نے میری وہ پوری گفتگو، ریسرچ پیپر تھا، لیکچر سیریز، میری ٹاک سنی، انہوں نے بھی کی. جب ختم ہو گیا سیشن اور باہر نکلے تو وہ دروازے پر اواری ہوٹل کے، یہ بات میں نے پبلکلی زندگی میں کبھی نہیں سنائی، آج آپ کو سنا رہا ہوں، میرے حلقہ احباب کو پتہ ہے. تو وہ اواری ہوٹل کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، ہی واز ویٹنگ فار می. میرے ساتھ دوست اب آپ کافی تھے، ہمیں تھوڑا وقت لگ گیا، ہم نکلے. وہ کہنے لگے میں جینٹل مین آئی ایم ویٹنگ فار یو، صرف آپ کے لیے کھڑا ہوں. آگے بڑھے، انہوں نے میرا آگے بڑھ کے 3 بار میرے گال چومے، ماتھا چوما اور میری چیکس چومی 3 بار. چوم کے، ضعیف العمر تھے تو میں تو نوجوان تھا، تو میرا چہرہ انہوں نے پیوری محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں لیا. اب میں ان کے جملے دہرا رہا ہوں، میں اون نہیں کرتا، آئی شوڈ سے دس، میں نہ اون کرتا ہوں، نہ سرٹیفائی کرتا ہوں، نہ ایگری کرتا ہوں، میں ایگری بھی نہیں کرتا. ان کے جملے سنا رہا ہوں. مجھے کہنے کے جنٹل مین یو آر ان اے رانگ کنٹری، آپ ایک غلط ملک میں ہیں. میں نے پہلا جملہ تھا، سن لیا. میں نے پوچھا وائی، کیوں؟ وہ کہنے لگے ساری عمر یہ آپ کا ملک آپ کو نہیں پہچان سکے گا، آپ کی زندگی پہچوانے میں ہی گزر جائے گی. کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، لوگ کنفیوزڈ ہوں گے، یار یہ صحیح کہتے ہیں کہ یہ اسی میں برباد ہو جائے گی. مجھے کہنے لگے لیو دس کنٹری، گو ٹو آکسفورڈ اور کیمبرج اور ہارورڈ، whole world will start knowing you who you are. ہارورڈ چلے جائیں، آکسفورڈ چلے جائیں، کیمبرج چلے جائیں، ود ان اے کپل آف ایئر دنیا جان جائے گی کہ کون ہے. یہاں ساری زندگی جناتے ہی رہیں گے، کوئی نہیں جانے گا. بات کر کے چلے گئے. تو میں نے تو کہا کہ میں نے کہا نہیں، میں ادھر ہی رہوں گا. یہ میرا ملک مجھے جانتا پہچانتا ہے یا نہیں، مگر میں اپنی زندگی میں جو کچھ اللہ نے دیا میں اس کی نعمت اس ملک کو ہی دوں گا اور امت کو دوں گا. مگر اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معلوم نہیں کوئی اب بڑا سائنسدان بننے کی سوچے گا یا نہیں سوچے گا اس ملک میں. ایک ہی وقت میں 2 سائنسدانوں نے کام شروع کیا تھا، پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی.
اور دونوں نے اپنی قوم کو ایک بہت بڑی محفوظ مقام تک پہنچایا، اور اس ملک میں وہی شخص صدر ہے، اس ملک میں وہی شخص اپنی قسم پرسی کی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 3 چیزیں، پرسیپشن سے علم، تحقیق، ریسرچ، فلسفی، سائنس، ٹیکنالوجی، یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں، اور پھر ان کے انسٹیٹیوشنز بنتے ہیں، اسی سے انسٹیٹیوشن بنتے ہیں۔ یہ حکم ہے قرآن کا کہ یہ کریں۔ تو پرسیپشن سے انسان تحقیق کے راستے کھولتا ہے، معرفت کے راستے کھولتا ہے، یہ شعور کا ایک گوشہ ہے۔ دوسرا گوشہ ارادہ، جس سے قوت ارادی جنم لیتی ہے۔ 100 بار توبہ کرتا ہوں، 100 بار توڑ دیتا ہوں۔ یہ جن کی انٹینشن قوت ارادی کمزور ہوتی ہے وہ بڑی توبہ کرتے ہیں اور بڑی توڑتے ہیں اس کو۔ اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، آتے ہیں جی وہ بھئی بڑا ارادہ تو بہت کرتا ہوں مگر کر کچھ نہیں سکتا۔ یہ قوت ارادی کی کمزوری ہے، ول پاور جس کو آپ کہتے ہیں، یہ انٹینشن سے جنم لیتی ہے۔ اور کچھ لوگ اتنی مضبوط ول پاور رکھتے ہیں، اور یہ ول پاور، یہ شعور کا جو گوشہ انٹینشن کا ہے، وہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ جو طے کر لیتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں وہ کام کرنے سے روک، ان کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے۔ تو یہ 2 خوبیاں ہو گئیں۔ اب اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے عمل رکھا ہے، بڑے بڑے عمل رکھے ہیں، جد و جہد رکھی ہے، جہاد رکھا ہے، تگ و دو رکھی ہے۔ اس پرسیپشن کے لیے علم رکھے ہیں، سفر رکھے ہیں، علوم رکھے ہیں، یعنی ہر گوشہ انسان کی نیچر میں انگرین کیا گیا ہے کہ کچھ اس کے شعور کے ایسے پہلو ہیں کہ وہ علم، تحقیق، معرفت، سائنس اور علوم کو بڑھاتا جا رہا ہے اور آسمانوں پر کمند ڈال رہا ہے۔ قوت ارادی میں کچھ گوشے وہ رکھے ہیں کہ وہ ہمالیہ پہاڑ کی چوٹیاں سر رہا ہے، سمندروں کے تہوں میں جا رہا ہے، اور قوت ارادی سے خدا جانے دنیا کو فتح کیا جا رہا ہے۔ یہ اسی شخصیت کے کرشمے ہیں۔ تو اسی انسان کے اندر تیسرا گوشہ رکھا ہے، تیسرا جذبہ، جس کو ایموشن کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات ساری کی ساری اس طرح تشکیل دی ہیں کہ انسانی شخصیت کے ہر گوشے کی تسکین ہو جائے، ہر گوشے کی تسکین ہو، اور کوئی گوشہ تشنا طلب نہ رہے اور تشنا تکمیل نہ رہے۔ تو اسی طرح ایک گوشہ انسان کی شخصیت میں اس کے شعور کا جذبہ رکھا ہے، جذبہ، ایموشن۔ اور جذبے کے 2 حصے ہیں، جذبے کے 2 ایسپیکٹ ہیں، ایک محبت کا گوشہ، ایک نفرت کا گوشہ۔ محبت کا گوشہ اور نفرت کا گوشہ۔ نفرت کے گوشے میں بھی بیلنس ہے، محبت کے گوشے میں بھی بیلنس ہے۔ آپ کہیں گے نفرت میں کیا بیلنس ہے؟ نفرت میں بیلنس یہ ہے کہ اے بندے، تو گناہ سے نفرت کر مگر گناہگار سے نہ کر۔ یہ بیلنس ہے۔ اگر وہ گناہگار سے نفرت شروع کر دے تو پھر تو یہاں فرشتوں کی تو زمین ہی نہیں ہے، پھر تو یہاں کوئی کسی سے محبت ہی نہ کرے۔ تو بندے سے محبت رکھی ہے، گناہگار ہی کیوں نہ ہو، تاکہ اصلاح ہو جائے، اور گناہ کے ارتکاب سے نفرت رکھی ہے تاکہ انسان بچ سکے۔ ظلم سے نفرت کر، جھوٹ سے نفرت کر، غیبت سے نفرت کر، چوری سے نفرت کر، ہر برے کام سے نفرت کر۔ یہ نفرت کا گوشہ۔ اور اس نفرت میں بڑھتے 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 پھر وہی نفرت ہے جو آپ کو دفاع کرواتی ہے ملک کا اپنے دشمن سے اور سمجھوتا نہیں کرنے دیتی۔ دوسری طرف محبت کا عنصر ہے، یہ انسان کے جو ایموشن، محبت، یہ وہ محبت ہے جو ماں کے اندر رکھی ہے تو ممتا بن گئی ہے، اور وہ ممتا اس ایکسٹریم تک اس کا جانا جائز ہے، اس ایکسٹریم تک ہے کہ ساری رات بچہ جگائے تو ماں اپنی جان قربان کرتی ہے مگر بچے کو بے آرام نہیں ہونے دیتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کے شعور کے اندر، فطرت میں وہ جو ایموشن میں محبت کا جذبہ رکھا ہے، یہ اس کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ بچہ پیشاب کرتا رہے، اب تو خیر پیمپرز آ گئے، نیپیز آ گئیں، مگر پہلا زمانہ تھا لنگوٹ ہوتے تھے کپڑے کے۔ پیشاب کرتا رہے بچہ تو ماں بستر کا رخ بدلتی رہتی ہے، اسے خوش جگہ پہ لٹاتی ہے، ساری رات اس کے لیے جاگتی ہے۔ باپ، آپ اور ہم سوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچہ رو رہا ہے ڈسٹرب نہ کریں، دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ جاگنا جس نے پیدا کیا اسی ماں کا حصہ ہے۔
ماں کے اندر ہو تو وہ مامتا ہے، باپ کے اندر ہو تو وہ پدریت ہے، بھائی بہن کے اندر محبت ہے، دوستوں میں محبت ہے، یہ محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، نیک کاموں سے محبت ہے، اسی محبت پر سارے دین کی بنیاد رکھی ہے تعلق کی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مجھ سے تعلق رکھو تو دو راستے ہیں، محبت کا بھی، خوف سے بھی۔ جو خوف سے میری طرف آئے گا وحشت زدہ ہو جائے گا، جو محبت سے میری طرف آئے گا ولی ہو جائے گا۔ تو اللہ سے تعلق اور بندگی کی بنیاد بھی محبت پر ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرے بندوں کے رشتہ محبت کا غالب ہے خوف سے، اس لیے کہتا ہے اگر تو 70 بار توبہ کر کے گناہ چھوڑے اور پھر توڑ دے تو مایوس ہو کے نہ بیٹھ جا۔ 71ویں مرتبہ ایک بندے نے توبہ چھوڑ دی، حدیث میں آتا، 70 مرتبہ گناہ کیا، توبہ کی معاف کر دیا، پھر توڑ بیٹھا، پھر توبہ نہیں کی۔ بنی اسرائیل میں اللہ نے وہی بھیجی، اس سے پوچھ میرے پیغمبر، اس سے پوچھ کہ 71 مرتبہ گناہ کیا، اب توبہ کیوں نہیں کی؟ پیغمبر نے پوچھا، اس نے کہا کہ اب تو کوئی گنجائش نہیں، مجھے شرم آ گئی کہ 70 مرتبہ توبہ توڑی ہے، میں نے مذاق کیا ہے توبہ کا، اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی، کوئی امید نہیں ہے، اس لیے میں نے توبہ نہیں کی۔ اللہ پاک نے فرمایا اسے دے جا کے، کہ اسے کہا یہ تو انسان ہے، بندہ ہے، تیرا ظرف ہے کہ مایوس ہو گیا، 71ویں مرتبہ بھی توبہ کرتے دیکھتا، رب کا ظرف تو دیکھ، میں پھر معاف کر دیتا۔ تو رشتہ محبت پہ رکھا ہے بندے کے ساتھ، اسلام کے ساتھ محبت کا رشتہ۔ یہ جو ایموشن ہے رسول کے ساتھ محبت کا رشتہ، ارادے کا رشتہ اطاعت اور اتباع ہے، تو حضور کی سنت پہ عمل کیا جائے، سیرت پہ عمل کیا جائے، نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، تلاوت کی جائے، حج کیا جائے، زکوٰۃ دی جائے، نیک اعمال کیے جائیں، اسوہ حسنہ کی پیروی کی جائے، سیرت طیبہ سر تاپا حضور کے مطابق زندگی عمل کے مطابق گزاری جائے۔ یہ جو سارا عمل کا گوشہ ہے جس پر ہمارے ہاں تبلیغی جماعت زور دیتی ہے، مسلمانوں کے اندر تبلیغ کے لیے دعوت اسلامی جو لوگ زور دیتے عمل پر، یہ سارا گوشہ ارادہ ہے کہ جو انسان کو حضور علیہ السلام کی سنت کے عمل میں ڈالتا ہے، یہ ایک گوشہ ہے۔ اور یہ جس پر علماء، مجتہدین، محققین اور سائنسدان یہ ڈیولپ ہوتے ہیں، وہ گوشہ پرسیپشن ہے، گوشہ ادراک ہے جو علم کو ڈیولپ کرتا ہے۔ اور تیسرا گوشہ جذبہ ہے محبت کا۔ اور یاد رکھ لیں کہ محبت، یہ بات بڑی خاص کہنے والا ہوں، کہ ایک ہوتی ہے ذات، ایک ہوتا ہے حکم۔ حکم پر عمل کیا جاتا ہے اور ذات سے محبت کی جاتی ہے، حسن سے محبت کی جاتی ہے، اچھی صفات سے محبت کی جاتی ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ ذات حکم سے بھی مقدم ہوتی ہے۔ حکم دینے والا ہوگا تو حکم آئے گا، ذات پہلے ہوتی ہے۔ تو جب اس سے تعلق جوڑنا ہو تو پہلا تعلق تعمیل اور اطاعت کا نہیں بنتا، پہلا تعلق اس ذات سے محبت کا بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور محبت میں حد نہیں ہے، بس ہر شے میں اعتدال ہے، ایک محبت میں اعتدال نہیں ہے۔ ہر شے میں اعتدال ہے، ایک محبت خیر کے لیے اعتدال نہیں۔ دنیا کی محبت میں بھی اعتدال ہے، دو محبتوں میں کوئی حد نہیں، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، ان کے لیے کوئی حد نہیں۔ ان پر حد قائم کر دی تو محبت ہی نہ رہی۔ اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ محبت کی حدیں توڑ کر محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جو رسول سے محبت کرتے ہیں وہ دنیا کی محبت کی ساری حدیں توڑ کر محبت کرتے ہیں۔ جہاں ساری محبتیں پیچھے رہ جائیں وہاں رسول کی محبت سب سے آگے ہوتی ہے، اور جو ساری محبتوں کو پیچھے چھوڑ دے اس محبت کو عشق کہتے ہیں، اس محبت کو عشق کہتے ہیں۔ اور عشق فرزانگی کا نام نہیں ہے، دیوانگی کا نام ہے۔ اس لیے بے خطر کود پڑا، علامہ نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق یہ چھلانگ لگانا آگ میں، یہ عقل نہیں اجازت دیتی۔ عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی کرشمے عقل سے نہیں ہوتے، کرشمے عشق سے ہوتے ہیں۔ لہذا حضور علیہ السلام کی ذات سے مجرد محبت ہے عشق کے درجے میں،
اور وہ محبت ایک جذبہ ہے، ایک کیفیت قلبی ہے، ایک وجدان ہے، ایک فرحت ہے۔ اس محبت کی علامت یہ ہے کہ جب محبوب پیدا ہو، جس بچے کی پیدائش ہو، اور آپ کو جو بچہ جتنا پیارا ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، اس کے لیے برتھ ڈے کرتے ہیں، اس کی شادی آ جاتی ہے تو سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اس کی پڑھائی پر سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ یہ جو ساری زندگی کی کمائی لٹاتے رہتے ہیں بیٹے پر اور اولاد پر، اس کے پیچھے محرک کیا ہوتا ہے؟ کما 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 کے جان تھک گئی، مر گئے، اور لٹا رہے ہیں اولاد پر۔ آپ کا آرام بھی گیا، رات بھی، دن بھی، سکھ بھی، چین، سب کچھ قربان کیا، اور جو کما کے لائے اپنے آپ کو اذیت میں ڈال کر وہ لٹائے جا رہے ہیں، بہائے جا رہے ہیں۔ کس پر؟ اولاد پر۔ وہ کون سی شے ہے جو لٹاتی ہے؟ وہ رشتہ محبت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب اولاد کی محبت بھی رسول کی محبت کے برابر رہے تو یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تب بنتا ہے کہ اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت اور کائنات کی ہر شے کی محبت ہار جائے، رسول کی محبت جیت جائے۔ لہذا رسول کی محبت کا وقت یہ ہے کہ جب حضور کی یہ اطاعت، اتباع، عمل ایک گوشہ ہے دین کا، علم، معرفت دوسرا گوشہ ہے دین کا حضور سے تعلق میں، اور عشق و محبت ایک تیسرا گوشہ ہے حضور سے تعلق میں، کہ جب حضور کی ولادت کا مہینہ آئے تو جیسے آپ باقی خوشیوں کے ایام میں سب کچھ بھول جاتے ہیں اور سب کچھ لٹا دیتے ہیں، تو جب حضور کی ولادت کا مہینہ آئے تو کچھ یاد نہ رہے، فقط ایک خوشی ہو کہ آج ہمارے محبوب کی ولادت ہے۔ یہ مہینہ میلاد رسول کا ہے، یہ دن، یہ مہینہ، یہ وقت، یہ دور ولادت مصطفیٰ کا ہے۔ بس ولادت کا تصور کہ اس مہینے میں، اس دن میں کائنات میں اللہ نے اپنا محبوب انسانیت کو عطا کر دیا تھا، بس اس خوشی اور محبت میں آدمی لٹ جائے اور جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر دے، سوائے اس کے کہ حرام کا کام نہ کرے جس سے اللہ رسول نے منع کیا۔ اور خوشی منانے سے منع نہیں فرمایا، فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ اللہ کی نعمتوں پر، جشن مناؤ اللہ کی نعمتوں پر۔ خوشیاں منانے سے اللہ نے منع۔ اسلام کوئی خشک دین نہیں ہے کہ جس میں خوشی نہ، بلکہ فَلْيَفْرَحُوا کا حکم ہے، خوشیاں منایا کرو، اللہ کی نعمت جس دن ملے اس دن۔ تو حضور کی ولادت سے بڑی کائنات میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر پاکستان کے قیام کی خوشیاں حکومت پاکستان کو توفیق ہے کہ وہ مناتی ہے، جو جائز ہے، یہاں تو جو ناجائز ہے، جس کا کوئی ریلیونس نہیں، اس کی خوشیاں بھی منائی جاتی ہیں، جو بسنت شریف ہے، جس کا نہ آگا ہے نہ پیچھا، نہ جس کی دنیا کا کوئی مفاد نہ آخرت کا مفاد، اور قوم کے بچے درجنوں بیچارے مرتے ہیں اور گلے کٹتے ہیں اور روتے پھرتے رہتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی تقریب ہے جس کی بیک گراؤنڈ صرف انڈیا سے آئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پتنگ اڑانا ناجائز ہے، میری ایسی سوچ، پتنگ کے اڑانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ایک کھیل ہی ہے، ایک کھیل ہے، جیسے باقی کھیل کرتے ہیں تو اس لوڈو کھیلتے ہیں آپ، چیس کھیلتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، سب کچھ کھیلتے ہیں، تو کھیلوں میں کھیل ہے، نہ پتنگ کے اندر کوئی حرام شے ہے نہ اس کے اڑانے میں حرام شے ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب خالی پتنگ اڑانے کی بات ہو تو اور چیز، مگر پتنگ بسنت بن جائے، اور بسنت کہتے پنجابی، پرانی پنجابی زبان میں جو بچہ بڑا بدتمیز ہو جائے نا، اس کو کہتے تھے بسنتا، بہت بدتمیز ہو جائے تو اسے بسنتا کہتے ہیں۔ تو پتنگ اڑانے میں مذائقہ نہیں، مگر بسنت بے سنت بن جائے، یہ بے سنت ہو گئی ہے، چونکہ اس کے ساتھ لوازمات ملا دیے ہیں پھر شراب و کباب کے، عیاشیوں کے، تباہ کاریوں کے، کلچر، ایک کریکٹر قوم کا خراب کیا جا رہا ہے۔ تو جب ایسی چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر خرابی جرم۔ لہٰذا ایسی خوشیاں جائز نہیں جو انسان کو حرام کی طرف لے جائیں، جو حرام کی طرف لے جائیں، مگر وہ خوشیاں جو اصلاً نیکی پر ہوں، اور اس میں جتنی خوشی کریں، جتنا جشن کریں، جتنا خرچ کریں، اس سے قلب کو فرحت نصیب ہو اور ایمان کو طاقت نصیب ہو اور اللہ رسول خوش ہوں، اس خوشی کی کوئی حد نہیں۔
اور وہ ہے جیسے قیام پاکستان کی خوشی کہ اللہ نے ہمیں نعمت مملکت عطا کی، اپنے محسنوں کے ایام کو منانے کی خوشی، دفاع پاکستان کی خوشی، دفاع پاکستان کی خوشی، یعنی یہ خوشیاں ہیں جو قومی عزت کے اور قومی بچاؤ کے اور عظمت کے دن ہیں، یہ خوشیاں جائز ہیں۔ تو جب گنتی کرتے ہیں پوری دنیا میں سارے ان دنوں کی جن کی خوشیاں جائز ہیں، ان ساری جائز خوشیوں کے دنوں کو سامنے رکھ کر جب ولادت مصطفیٰ کی خوشی کو دیکھتے ہیں تو ساری خوشیاں حضور کی ولادت کی خوشی کے قدموں میں گری پڑی ہیں۔ سب سے بڑی خوشی جشن ولادت مصطفیٰ ہے۔ تو آپ ایفرٹس کریں۔ میں نے تو ایک زمانے میں جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، میں نے تحریک چلائی تھی، اور میری تحریک کے نتیجے میں انہوں نے، اللہ ان کو اس کا اجر دے، اگلے دن اسٹیٹ وے انہوں نے اعلان کیا کہ میلاد النبی 12 ربیع الاول کی صبح 21 توپوں کی سلامی ہوگی۔ جنرل ضیاء صاحب نے اس میری تحریک کے نتیجے میں اپنے زمانے میں اعلان کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ پورے ملک میں سرکاری چراغاں ہو۔ اب تو نہیں معلوم، پتہ نہیں سرکاری چراغاں بھی ہوتا ہے کہ نہیں، مگر اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ باقی تمام ایام کے چراغاں ماند پڑ جائیں۔ ارے حضور کی ولادت سے بہتر چراغاں کائنات میں کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے ایفرٹس کریں اور کوشش کریں آپ اپنے اپنے طریقوں سے، اور چلو کوئی اور دھیان نہ کرے تو اللہ نے آپ کو اہل ثروت بنایا ہے، تو اپنے مال خرچ کر کے ان ایام میں اپنے گھر، اپنی گلیاں، اپنے علاقے سجائیں، چراغاں کریں، جشن منائیں، اور خالصتاً لوجہ اللہ کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں کر رہے ہیں تاکہ اللہ بھی راضی ہو، اس کے رسول بھی راضی ہو، اور یہ خرچ کیا ہوا دنیا اور آخرت میں کام آئے گا۔ چلو جی، آپ کا اصرار تھا تو میں نے باتیں چند ایک کر دیں، باقی گوشے چھوڑ دیتا ہوں شخصیت کے، وہ پھر اور فلوسافیکل ہیں، ایکڈیمک ہیں، سائنٹیفک ہیں، ٹرانسینڈنٹل اور اسپریچول۔ یہاں تک بات کو لانا تھا جو میں نے بتا دیا، اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ جلوائے ذات کی دم ہم کو دکھانے آئے، اور پھر چادر گل مٹانے آئے۔ جلوائے ذات کی دم ہم کو دکھانے آئے، اور پھر چادر گل مٹانے آئے۔ جلوائے ذات کی دم